Assalamu alaikum. This is Seema Shahid from Classic Urdu Material Web Digital Library YouTube channel जनाब और ई बुक्स। पहला लाइव जो है वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था और क्योंकि वो राइटर्स के लिए ये वाला लाइव किया गया है और इसमें हम वो भी नहीं ले पाया आप लोगों के कमेंट्स भी, तो इस लाइव को दोबारा किया जा रहा है ताकि आप लोगों के कमेंट्स लिए जा सकें और अगर कोई नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, जो मैसेज राइटर्स को हमें देना है वो मैसेज हम दे सकें राइटर्स को ना, और वो बाद में इसको देख के तमाम मैसेजेस उन तक पहुंच सकें। एक हल्का फुल्का चिट चैट लाइव है, हार्डली 45 to 1 आवर का हम ये करेंगे और इसमें हम तमाम मज़े की बातें भी करेंगे, आप लोगों के सवालात भी लेंगे, उनके जवाबात भी देंगे, हर किस्म की बात करेंगे, हंसी मजाक और सीरियस बात और राइटर्स की बात और रीडर्स की बात और आप लोगों की शिकवे शिकायत जो भी कुछ है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप में से कोई मुझे कमेंट करके बताए ताकि मैं नोट करूं कि मैं इस लाइव में भी कमेंट ले पा रही हूं या नहीं ले पा रही। वो कमेंट्स ही के चक्कर में वो वाला लाइव डिलीट हो गया बाय मिस्टेक। रिदा जिशान वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच रिदा, आप मौजूद हैं और आपने कमेंट किया, इससे मुझे पता चल गया कि नाउ इन दिस वन वी कैन टेक कमेंट्स। ओके, तो जनाब लाइव की इब्तिदा करते हैं। हमारा जो लाइव है आज का जो टॉपिक था, अगर आपको याद हो, हमने एक पोस्ट लगाई थी और हमने उस पर डिस्कस किया था औरत मार्च के हिसाब से या वुमेन्स डे के हिसाब से कि हम इसके ऊपर बात करेंगे और राइटर्स का इसमें राइटर्स क्या इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि राइटर्स का इसमें क्या रोल होना चाहिए और राइटर्स कोई रोल प्ले कर भी सकते हैं या नहीं। लेट मी टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस। ओके, अच्छा जी, तो मैं पहले बता दूं, हम औरत मार्च के ऊपर बात करेंगे, इसके बाद हम ई बुक डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर बात करेंगे, इसके बाद जो है हम बात करेंगे आप लोगों के सवालात लेंगे थोड़े से और आगे की क्या प्लानिंग से थोड़ी बहुत उसके ऊपर बात करेंगे। अगर कहीं पे भी आपको लगे कि मेरी आवाज कम आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम उस्मा मुजाहिद, वालेकुम अस्सलाम ईना अली, वालेकुम अस्सलाम वजिया आसिफ। इट मीन्स कि इस दफा हम थोड़ा सा बेटर हैं, इम्प्रूव हैं और आपके कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा एजेंडा था, पहले भी इसी पे बात कर चुकी हूँ लेकिन क्योंकि डिलीट हो गया तो वी गोना डिस्कस दिस अगेन, कि हमने कहा था कि हम बात करेंगे वुमेन्स डे के ऊपर और इसके ऊपर बस मैं मुख्तसर ही अब बात करूंगी कि मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था उस पोस्ट का जो मैंने लगाई थी कि आलमी इंटरनेशनल वुमेन्स डे या आलमी यौम ख़वातीन जो मनाया जाता है उसका मकसद जो होता है वो होता है ख़वातीन के हुकूक और उनके किरदार की अहमियत से दुनिया को आगाह किया जाए। पूरी दुनिया में, फ़लस्तीन में, मगरिब में, मशरिक में ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए। ये जब तक हम इसके बाद हमने कहा था कि हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि मुझे एज अ लेडी या आपको एज अ लेडी या हमारे बहन भाइयों को, मर्दों को, हम सबको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने की ज़रूरत है कि हम ख़वातीन के लिए किस किस्म के हुकूक चाहते हैं। क्या वो हुकूक जो मगरबी माशरे में, वेस्टर्न में है, यूएस में, कनाडा में, इंग्लैंड में नॉन मुस्लिम्स के जो हुकूक है, क्या हम वो हुकूक चाहते हैं अपने लिए एज अ लेडी, एज अ गर्ल, एज अ बेटी? क्या हमें वाकई वो हुकूक चाहिए जिनमें 16 साल की भी नहीं होती बेटी और उसको घर से निकाल दिया जाता है कि जी अपना खुद कमाओ खुद खाओ, और अगर साथ रह भी रहे होते हैं ना, यकीन कीजिए बच्चे, तो उन्हें अपने पेरेंट्स को रेंट देना पड़ता है। कौन बॉयफ्रेंड है उनका, कहाँ खा रहे हैं, किस शराब खाने में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं पता होता। रिलेशनशिप्स जो होते हैं जानवरों की तरह से होते हैं, शादी कोई नहीं करता, बस रिलेशनशिप में होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी बाद में औरत के ऊपर आती है और डोमेस्टिक वायलेंस इधर भी होता है। एक तो ये है, क्या हम वो ये हुकूक चाहते हैं? और उसके बाद जो थी सेकेंडली हमारा जो था वो ये था कि क्या हम वो हुकूक चाहते हैं जो अल्लाह ताला ने, जो इस्लामी माशरे में हमारे लिए दिए गए हैं, जो हमारे लिए बाकायदा, मतलब आप जानते हैं कि इस्लाम एक पूरा का पूरा इस्लामी माशरा और इस्लामिक पूरा का पूरा जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीका हमें सिखाता है और उसमें अल्लाह ताला ने जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम के थ्रू हमें एक अच्छी डोमेस्टिक लाइफ गुजारने का तरीका भी बताया गया है। किस तरह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ सलूक रखा, एहसन सलूक रखा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मिसाल उनके सामने है और भी हैं, तो वो तमाम चीज़ों को देखें।
وہ سب ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں اس وقت کا جو مین ٹاپک ہے نا عورت مارچ کا، وہ غلط ہے. بھائی میں کھانا کیوں پکاؤں، میں تمہارے پیر کیوں دباؤں، یہ سب چیزیں بیکار ہیں، بیکار باتیں ہیں، ایسی باتیں نہیں. ہمیں عورت مارچ، اگر آپ کو عالمی یوم خواتین منانا چاہیے، میں خود بھی مانتی ہوں اس بات کو منانا چاہیے، لیکن اس میں آپ ڈسکس کریں ان خواتین کے لیے جن کے ریپ ہوئے، ان خواتین کے لیے جن کو اغوا کیا جاتا ہے، بچیوں تک کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو پروسٹیٹیوشن کے کام پہ لگایا جاتا ہے. کتنی لڑکیاں ہوس کا شکار بنتی ہیں، اور کتنا آپ خود دیکھیے کہ بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، بچیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، فیس بک پہ لڑکیوں کو پھنسایا جاتا ہے، ان باکس بلایا جاتا ہے، ویڈیوز ان کی تصویریں لے لی جاتی ہیں، کیا 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 جاتا ہے. یہ ہیں وہ ساری باتیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے، جن کے اوپر آپ کو جو ہے ہمیں وومنس ڈے کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. یہ کہنا کہ جس قسم کے وومنس ڈے آج کل بنائے جا رہے ہیں، میں اس کے اگینسٹ ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ نہ ہم میں سے کسی کو یہ رائٹ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم نے یہ واہیات لباس پہنا ہے یا یہ غلط ہے. دیکھیں پردہ انسان کی اپنی آنکھ میں ہوتا ہے، شرم و حیا انسان کی اپنی آنکھ میں ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ لڑکی ہو. یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے اور ہمارا معاملہ ہے. لیکن ایز اے وومن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں ایسا لباس پہنوں گی جس میں میرا جسم نمایاں ہو، پینٹ شرٹ جینس یا پہنے، لیکن ان کو بھی بڑے سلیقے سے کیری آن کیا جاتا ہے، طریقے سے پہنا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اتنا بولڈ ڈریس پہن کے باہر نکل کے دوسروں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں، تو وہ تو آپ خود دیکھیں کون آپ مغربی معاشرے میں بھی آ جائیے، کہیں پہ بھی آ جائیے، کون ہوگا جو اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا اور آپ کو غلط نظر سے نہیں دیکھے گا یا آپ پہ سیٹی نہیں مارے گا. تو ہم ایسا موقع دیتے ہی کیوں ہیں؟ ایز اے مسلم کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں ہماری حدود کیا ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی بہت کٹر پردہ کریں سب کچھ، لیکن کم سے کم اپنی حدود کا خیال تو ہمیں رکھنا چاہیے نا. حجاب کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہو ہمارے ملک میں، اگر یہ نافذ ہو جائے تو سارے مسائل خود حل ہو جائیں. جی حجاب بالکل، لیکن دیکھیں ضروری ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ہی اگر شریعت نافذ ہوگی تو ہی ہم ایک کام کریں گے. کیا ہم وہ کام خود نہیں کر سکتے؟ ہمیں خود نہیں پتا ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ یہ میرا کہنے کا مقصد تھا. اور میں نے اس میں یہ بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو رائٹرز ہیں نا، ہم لوگ جتنی بھی یہاں پہ رائٹرز موجود ہیں، میں ان سے یہ کہوں گی کہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو وہ ہم اپنی کنٹری کو، اپنے معاشرے کو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم سب یہاں پہ اردو لکھنے والے ہیں تو موسٹلی اٹ مینس موسٹلی وی آر مسلم پیپل ہیئر. ڈزنٹ میٹر ہم انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، یو کے سے ہیں، کینیڈا سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں. وی آر مسلم پیپل اینڈ وی آر پورٹریئنگ مسلم معاشرہ. اب یہاں پہ آتا ہے کہ بھائی لائکس بھی ضروری ہے، اپنی پاپولیرٹی کس کو پسند نہیں ہوتی؟ مجھے بھی پسند ہے، سب کو پسند ہوتی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک بہت ہی باپردہ ناول لکھ دیں جو کوئی پڑھے ہی نہیں کہ جی یہ تو احادیث کی کتاب ہو گئی یا کورس کی کتاب ہو گئی. نہیں، آپ لکھیں، آپ بولڈ لکھیں، آپ رومانٹک لکھیں، آپ ہر اس طریقے کو لکھیں جس سے آپ زیادہ آڈینس کو کیچ کر سکتے ہیں. اس کو میں کہوں گی، میں اس کو ایگری کروں گی، لیکن اس میں پھر آپ اس کو نا پورٹرے اس طرح کریں کہ لڑکی اگر مسلم ہے، بولڈ بھی ہے، تو ایک مسلم لمٹ میں رکھیں اس کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ ناولز پڑھتے ہیں نا، زیادہ تر جو لوگ ہمارے ناولز پڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بچیاں ہیں، اور اب تو لڑکے بھی، میٹرک انٹر کے بھی اور آگے تک کے بھی، اور بہت سے سینئرز بھی اب پڑھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پورا دن کالج میں، یونیورسٹی میں، آن لائن کلاسز میں، جابس میں بہت بزی رہتے ہیں، تھک ہار کے گھر آتے ہیں. اور آج کل تو سارا آپ کو پتا ہے سب کچھ سوشل میڈیا ہے، سب ہر چیز سوشل میڈیا پر ہے. تو جب وہ لوگ تھک ہار کے واپس آتے ہیں تو ایک لیٹ کے بس تھوڑا سا ریفریش ہونے کے لیے ان کے پاس یہی ٹائم ہے. ٹی وی سیریلز کو باقاعدہ فالو اپ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ٹرکش سیریز کو فالو اپ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ایک براؤزنگ ہوتی ہے کہ ہاں بھی براؤزنگ کریں، چلو عظما کو پڑھ لیا، چلو ثنایا کو پڑھ لیا، سیما کو پڑھ لیا، فریال کو پڑھ لیا، جو بھی سامنے آ گیا اس کو پڑھ لیا، ہے نا. تو اب جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، اب آج کل کا وہ دور تو نہیں رہا کہ نانی، دادی، اماں، امی سب لوگ ہماری ذہنی تربیتیں کر رہے ہیں. اتنا زیادہ ٹائم فاسٹ ہے کہ کسی کے پاس، سچی بات یہی ہے اور افسوس بھی یہی ہے کہ تربیت کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہماری ناول ہے نا، یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم اگر
ایک شرابی اور ایک مار پٹائی کرنے والا یا ریپسٹ کو اگر ہم ہیرو دکھاتے ہیں تو آپ یہ خود سوچیں نا کہ پھر وہ ڈومیسٹک وائلنس جب خدا نہ کرے کسی بچی پہ ہوگا تو وہ اس میں اٹریکشن فیل کرے گی، اور وہ اگر وہ کسی کے اوپر اپنے بھائی کو اپنی بھابھی پہ ڈومیسٹک وائلنس کرتا دیکھے گی، یا اپنے بہنوئی کو اپنی بہن پہ ڈومیسٹک وائلنس کرتا دیکھے گی، تو اس کو ہوگا یہ رومانٹک بھی تو کتنے ہوں گے. یہ چیز جو ہے نا، یہ دس از رانگ، ویری 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 رانگ. ہم کیوں نہ اپنے رائٹنگ اسٹائل سے، جو ہمارے پڑھنے والے، ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں ہر ریڈر میچور نہیں ہے، اور نہ آپ ان کو میچور ہونے پہ مجبور کر سکتے ہیں. آپ انہیں کو ذہن میں رکھ کے لکھیں، لیکن ایسا لکھیں کہ ان کو لگے کہ ہاں یار یہ دیکھو اس کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا تھا، مگر اس نے کس طرح سے کنٹرول کیا، کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کو ٹھیک کیا، اس نے کس طرح سے اپنی غلطیوں کو سارٹ آؤٹ کیا. اس چیز کو جو ہے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اچھا جی، اب یہاں پہ میں تھوڑے سے سوال لوں گی، اور یہاں پہ پہلا سوال ہے سوری ہاں جی، نور عروج کہہ رہی ہیں مگر آپ ہی اگر فیس بک ریلیشن شپ کی بات کریں تو یہاں بھی کافی حد تک غلطی لڑکی کی ہوتی ہے. جب تک وہ رپلائی نہیں دیتی یا پکس نہیں دیتی تو وہ بہت حد تک محفوظ رہے گی. آپ کی بات نور عروج، دیکھیں تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ہم صرف لڑکیوں ہی کو کیوں الزام دیں؟ غلطی تو لڑکوں کی ہوتی ہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جال بچھا رہے ہیں. اب اگر وہ جال بچھا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کی آئی ڈی میں باجے چھپے رہتے ہیں، باجی بن کے باجے نکلتے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دی کنورسیشن. تو اب یہ ان کو تو ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے، وہ تو ہیں ہی غلط، گنہگار ہیں، ان کو تو 70 کوڑے بھی مارے جائیں تو کم ہے. لیکن یہاں پہ وہی بات آ گئی نا کہ لڑکیاں کیوں ان باکس گئیں، چلی گئیں، پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، یا یہ باجا نکل آیا، یا آپ سے تصویر مانگ رہا ہے، یا چیٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کے ذہن میں یہ چیز آئی کیوں کہ مجھے رومانٹک بات کرنی چاہیے، یا پارڈن مائی لینگویج سیکشوالٹی کی طرف جانا چاہیے؟ وہ اس طرف اٹریکٹ کیوں ہوئی؟ فیس بک پہ تھی نا، فیس بک پہ تھی، ناولز پڑھتی تھی، یہ بولڈ ناولز اور یہ سب چیزوں نے ان کو اٹریکٹ کیا نا. ان کی بھی خواہش ہوئی کہ کوئی ہیرو انہیں بھی اس طرح سراہے، اور یوں وہ ٹریپ ہوئی. میں سارا قصور ناولز پہ نہیں دے رہی، لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو. تو کیوں نہ ہم ایسا بھی لکھیں کہ اس چیز کو ہم اسٹرانگ کریں اور لڑکیوں کو بتائیں کہ یہ غلط ہے. اور آج کل صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں نہیں، دنیا بھر میں فیس بک کے حساب سے جتنے کیسز ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جیسے میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، شی از اے میڈیکل اسٹوڈینٹ، جونیئر ہے، سمینت، میں نام نہیں لینا چاہوں گی. تو وہ کسی سے شی از ویری پریٹی، ایکسٹریملی پریٹی. اور اس کو کیا ہوا، میں 2-3 سال پہلے کا واقعہ بتاؤں گی کہ ہم لوگ ساتھ تھے. اس کی فیس بک پہ فرینڈ شپ ہوئی، 1-2 لڑکوں سے ہو گئی، بڑا زبردست. آپ کو پتہ ہے یہاں تو سب کچھ چلتا ہے. وہ ملنے، اب وہ کسی پارٹی میں گئی، پارٹی میں ان میں سے کوئی لڑکا بھی آیا ہوا تھا جس کو وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی فیک پروفائل دی تھی، یعنی وائٹ کا ہے. تو اس کی ڈرنک پہ کچھ ملا دیا، اور اس کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا، جہاں کچھ اپلوڈ ہوا، یو ڈونٹ ایون وانٹ ٹو لسن اباؤٹ اٹ. اس کا پورا میڈیکل کیریئر برباد ہو گیا، کیونکہ وہ مینٹلی اتنا اپسیٹ ہو گئی کہ یہ لڑکی جو ہوتی ہے نا، چاہے کسی بھی قوم، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب کی ہو، جب ایسا ایک مقام آتا ہے تو سب کا لائک شی وانٹ ٹو کمٹ سوسائڈ، اس ٹائپ کی بھی باتیں ہونے لگتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے سوشل میڈیا ہم سب یہاں پہ اتنا ایکٹیو ہیں، اللہ میاں نے ہمیں ایک پاور دی ہے یہاں پہ، ہم اپنے قلم کی صلاحیت دی ہے، تو کیوں نہیں ہم وہ کام کریں جو کرنا چاہیے. ایک اچھا ڈیولپمنٹ دیں، بولڈنس بھی دیں، رومانٹک بھی دیں، لیکن اگر ہیرو بولڈ ہے تو اس کی کچھ اچھی کوالٹی بھی دکھائیں نا. یہ میرے کہنے کا مقصد ہے. ٹارگٹ کریں ینگ جنریشن کو. اچھا جی، اب یہاں پہ حجاب زینب کہہ رہی ہیں کہ تربیت کی بات بھی آتی ہے، مردوں کو پیدا کرنے والی بھی عورت ہے. جی ایگزیکٹلی حجاب، دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ ہماری جو دادی کی دادی تھیں، ان کا وہ اتنا ان کو آزادی نہیں تھی جتنی ہماری دادی کو ہوئی. دادی کی بات جتنی ہماری مدر کو ہوئی، اور ہماری مدر کے بعد جتنی ہم کو ہوئی. جس طرح ایوولوشن ہوا ہے ہم سب کا نا، ہم سب آگے سے آگے جا رہے ہیں. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، فیس بک تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، سیل فون نہیں تھے، گھر میں فون ہوتے تھے. تو اب جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، ہمارا شعور ان سے بہتر ہے. ہمارا تجربہ نہیں ہے.
لیکن ہمارا شعور ان سے بہت بہتر ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ سب چیزیں ہی نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آگے جا کے کس طرح سے جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ چیز اپنے بہن بھائیوں کے لیے پسند نہ کریں. وہ اپنے پیرنٹس کو بولیں کہ ہاں نہیں آپ یہ غلط کر رہی ہیں بھائی کے ساتھ. ہمیں اس چیز کو آگے لانا ہوگا، اور ہم جب آگے آئیں گے تو یقین کریں اگلی جنریشن آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کی گود میں جو اگلی جنریشن پلے گی تو ملک کا کیا کافی کچھ نقشے بدل سکتے ہیں. لیکن ساری وہی بات ہے کہ کیا ہم یہ کرنے کو تیار ہیں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں، یہ ہے بات. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، بہت شکریہ عائشہ. اور مسز سجاد شاہ کہہ رہی ہیں جب تک ہم خود سدھر نہ لیں تب تک کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. دوسری بات تنقید، آج سب تنقید کرنا جانتے ہیں پر خود عمل نہیں کر سکتے. آپ میں سے سجاد شاہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور میں یہاں پہ یقین کیجئے کسی پہ بھی تنقید نہیں کر رہی، بلکہ میں تو کہہ رہی ہوں یہ سب کریں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. بولڈ بھی لکھیں، رومانٹک بھی لکھیں، سب کچھ لکھیں، اچھا لکھیں، ایک تاکہ ریڈرز کیونکہ آپ اپنے ریڈرز کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہر رائٹر کا اپنا مزاج ہے، ہر رائٹر کا اپنا انداز ہے، ہر رائٹر کی اپنی فین فالوئنگ ہے. مگر کیا آپ اس فین فالوئنگ کو اور اپنے انداز ہی کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، کچھ اچھے ہیروز کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کا ہیرو کے ٹخنوں سے شلوار اونچی ہو، وہ ٹوپی پہنا ہوا ہو، شرعی داڑھی ہو، اور وہ آپ آ گئی میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، اس ٹائپ کی باتیں کر رہا ہوں. میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی، جیسے آپ لوگوں کے ہیروز ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں. لیکن کیا ہم کچھ ایسا امیج ان کا لڑکیوں کے ذہن میں ڈال سکتے ہیں کہ لڑکیوں کو اس جیسے ان کی تلاش ہو. آپ لوگ میرا ہوپ فلی رائٹرز میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہیں. اور اسی طرح سے کیا ہم ہیروئنس کے کریکٹر ایسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ان میں یہ بتایا جا سکے کہ اگر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اپنی ذہانت سے بتائیں کہ ہیروئن کس طرح اس ظلم سے نکل سکتی ہے. اگر اس کی کانٹریکٹ میرج ہوئی ہے تو کس طرح اس کو ہیپیلی میرڈ لائف میں بغیر ظلم سہے، یا اگر وہ ظلم سہ رہی ہے تو ان ظلموں کو کیسے روک سکتی ہے. دیکھیں آج بھی جو ہے نا، آج بھی کانٹریکٹ میں بیس میرجز بھی ہوتی ہیں، بچپن کے نکاح بھی ہوتے ہیں، زمین جائیداد بچانے کے لیے لڑکیوں کا قرآن پاک سے نعوذ باللہ نکاح بھی کروایا جاتا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے آج بھی. جو بڑے بڑے شہروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ان کو چھوڑ دیجیے، ان کے نواحی علاقوں میں جائیے، دیہاتوں میں جائیے، گوٹ میں جائیے، سب ہو رہا ہے اور اس سے بدتر ہو رہا ہے. تو لیکن آئی ایم پراؤڈ کہ جتنی بھی ہماری کلاسک ٹیم کی رائٹرز ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کئی بچیاں ہماری گاؤں دیہاتوں سے لکھ رہی ہیں اور کافی کچھ اچھا لکھ رہی ہیں، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیم. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ سب جگہ پہنچ چکا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کا بینیفٹ اٹھائیں اور ایک نیا ٹرینڈ چلائیں. کلاسک تو ہمیشہ سے ایک ٹرینڈ سیٹر رہا ہے، لیکن اس میں ایک یا دو رائٹر مل کے کچھ نہیں کر سکتے. مل کے سب مل کے کریں گے تو ہی کچھ ہوگا. Misbah Irfan, do you think women in Pakistan need the same kind of freedom that women have in the United States? Misbah Irfan, دیکھیں آپ مجھے بتائیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور انگلینڈ اور کینیڈا، میں تو یہیں کی ہوں، ہے نا، میں تو بہت زیادہ اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہیں کی آپ سمجھ لیں کہ پیداوار ہوں. مجھے بتائیے یہاں کیا فریڈم ہے، کیا فریڈم ہے عورت کو؟ ہاں اس میں یہ فریڈم ہے کہ جو جتنا مرد کا جائیداد میں حصہ ہوتا ہے اتنا بیٹی کا بھی ہوگا، لیکن شرعی تو کچھ ہے ہی نہیں. باپ اگر بیٹی کو حصہ دینا چاہے گا تو دے گا، نہیں دینا چاہے گا تو نہیں دے گا. اپنی گرل فرینڈ کو بھی دے سکتا ہے، کسی کو بھی نہ دے، اس کی مرضی ہے. یہاں پہ جو ہے شیلٹر ہاؤسز ہیں، ہزاروں شیلٹر ہاؤسز ہیں جہاں ان وانٹیڈ بچوں کو جو ہے جس طرح عیدی سینٹر کا پالنا ہے وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ استغفر اللہ 14 سال کی لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی. کیا رول ہے اس میں؟ آپ کو اچھی طرح پتا ہے ہائی اسکول میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ باہر رہتی ہیں، آئی تھنک آپ باہر ہی رہتی ہیں کیونکہ ای بک کے تھرو میری آپ سے بات چیت ہوئی ہے. یو ایس سے ہیں آپ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. مصباح عرفان، نیو جرسی، ایم آئی رائٹ؟ تو آپ خود دیکھیے، بلکہ وہاں پہ جو اپنی پاکستانی کمیونٹی کی بچیاں ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بھی اچھی خاصی اسی ٹرینڈ پہ چلے گئے ہیں. کچھ لوگ تو گھر ہی ختم ہو گئے، میرڈ لائف تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ ایک لڑکی ہے، اس کا ایک بوائے فرینڈ سے ایک بچہ ہے،
وہ بوائے فرینڈ سے بریک اپ ہو گیا, اب نیا بوائے فرینڈ ہے, اب وہ نیا بوائے فرینڈ گھر پہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا بیبی ہے, پھر اس سے بریک اپ ہو جائے گا, وہ بھی اسے چھوڑ جائے گا, پھر تیسرا. اور کوئی بھی بچوں کو وہ پیار نہیں دیتا اگر آپ سمجھتے ہیں یا اپناتا ہے. اور یہاں پہ بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ آپ گرل فرینڈ کو بچے کے ساتھ, اور یہ وہ بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پہ بھی. تو یہاں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی حقوق ہے ہی نہیں. ہاں, جاب کرنے کی آزادی ہے, آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, آپ سگریٹ پی سکتے ہیں, یہ کوئی حقوق تو نہیں ہوئے, یہ کوئی رائٹس تو نہیں ہوئے. رائٹس تو ہمارے پاس ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا فادر چاہے یا نہ چاہے, شرعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جائیداد میں حصہ دیا ہے جو کہ آپ کلیم کر سکتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سمجھدار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے فادر کے اوپر, آپ کے شوہر کے اوپر, آپ کے بھائی کے اوپر آپ کی مکمل ذمہ داری ہے. پالے گا, پوسے گا, پڑھائے گا, لکھائے گا, شادی کرے گا. مغرب میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ جو لوگ پروٹیسٹ کرنے نکلے ہیں وہ غلط ہیں, مگر میں صرف یہ کہتی ہوں کہ پروٹیسٹ غلط طریقے سے کر رہے ہیں, غلط چیزوں پہ کر رہے ہیں. آپ طریقے سے آئیں, آپ ایک مسلم بچے آئے, مسلم کنٹری سے آپ تعلق رکھتی ہیں, جب آپ اس قسم کے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ پروٹیسٹ انٹرنیشنل میڈیاز پہ دکھائے جاتے ہیں. آپ پلیز آگے آئیں, لیکن آپ ریپ وکٹمس کے اوپر بات کریں, ایسڈ وکٹمس کے اوپر بات کریں, بچوں کے اوپر بات کریں, ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کریں. یہ بات کیجیے نا. دس از کالڈ کیا کہیں گے, عالمی یوم خواتین. اچھا جی, اینا علی کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر عورت مارچ کے نام پر صرف اور صرف بے حیائی کے حقوق حاصل کرنے ہیں. ایگزیکٹلی یہی مجھے سمجھ میں نہیں آیا جو میں نے دیکھا. یہ کہاں کے حقوق ہے کہ مرد ذات کو پیروں تلے رون دیں. خدا نے مردوں کو ہمارا محرم بنا کر محافظ قرار دیا ہے, باپ, بھائی, شوہر کے روپ میں. ہم خود انہیں بازار میں نکل کر ذلیل کریں گے تو آپ کو خود عزت کیسے ملے گی؟ اینا, میں آپ کی بات سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں, لیکن یہاں پہ ایک تصویر کا میں آپ کو دوسرا رخ بھی دکھانا چاہوں گی. دیکھیں, کچھ یہاں پہ والد ایسے بھی ہیں جو اپنی بچیوں کو مارکیٹ میں نکال دیتے ہیں. ہوپ فلی میں بہت اوپن بات نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو اپنی بہنوں کو کچھ سپورٹ نہیں کرتے, ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. اور جو ہے کچھ ایسی بیویاں بھی ہیں جن کو سسرال میں ان کے شوہر ہر قسم کا ظلم کہ بھئی یہ تمہیں تو میری ماں کی ہر بات ماننی ہے. میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب ہم اپنے پیرنٹس کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہم اپنے سسرال والوں کا اتنا خیال کیوں نہیں کر سکتے. لیکن سسرال والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہمارے پیرنٹس ہمیں محبت دیتے ہیں وہ بھی ہمیں اتنی محبت دیں. جگہ بنائی جاتی ہے, جگہ بنتی نہیں ہے, ہمیں جگہ بنانی پڑتی ہے. لیکن اگر یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ایک ظلم آپ کے اوپر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ اس کو نہیں ٹھیک کر پا رہی اور اگلا بندہ بھی ٹھیک ہونے پہ تیار نہیں ہے, دین آپ کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. لیکن روٹی پکانا, برتن دھونا, یہ تو ظلم نہیں ہے. کم آن, یہ ظلم نہیں ہے. یہ میرے کہنے کا مطلب تھا, اور ہمیں اس چیز کو پورٹری کرنا چاہیے. نور عروج کہہ رہی ہیں جی بالکل, ہم رائٹر کو وہ نہیں دکھانا چاہیے جو معاشرے میں ہو رہا ہے. بالکل کچھ ایسا لکھنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں معاشرے میں ہونا چاہیے. بالکل نور عروج, بالکل درست کہا آپ نے. وجیہ آصف, ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے. اگر ہم لڑکیاں اپنی حدود پھلانگیں گی تو پھر ہمیں مرد کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. باقی میں عورت مارچ کے مکمل خلاف نہیں ہوں, پر کچھ باتیں عورت مارچ میں بالکل غلط ہیں. بالکل وجیہ آصف, یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ باتیں عورت مارچ میں بالکل غلط ہیں. آپ دیکھیں نا, سب سے پہلی بات, عورت مارچ میں جس طرح کے ڈریس پہن کے لڑکیاں نکلی ہوئی ہیں, اور کچھ اور اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے میرا لباس میری مرضی. ارے بھائی ٹھیک ہے, آپ کا لباس آپ کی مرضی, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ کیا آپ کا لباس آپ کے اسلامی اقدار کو پورا کر رہا ہے. آپ کس کنٹری میں, آپ یہاں پہ یہ کیا اس کنٹری کا, کیا آپ کے مذہب کا یہ ڈریس کوڈ ہے؟ تو یہ جو ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ. اچھا جی, میرے پاس ریکویسٹ ہے یہاں پہ نمل شاہ اور مسز سجاد شاہ کی. میں کوشش کرتی ہوں ان میں سے کسی ایک کو یہاں پہ اپنے ساتھ شامل کرنے کی. نمل شاہ میں نے آپ کو ابھی ایڈ کیا ہے, اس کے بعد مسز سجاد شاہ میں آپ کو ایڈ کروں گی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہے کہ ٹیکنیکلی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مائنڈ واش ہوتا ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں, اور جس کے ساتھ رہتے ہیں ہر چیز ہم پر اثر انداز کرتی ہے. نیگیٹو چیزوں کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے, اور شیطان تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے
اٹریکٹفل رہا ہے وہ شیطانیت بری چیز ہمیشہ، یہ تو ایک نیچر ہے انسان کی، ہر انسان کی، کہ شیطان جو ہے آپ کو بڑی بری طرح سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ باقی بالکل میچور رائٹنگس ہونی چاہیے، ہر چیز حدود میں ہو تاکہ کوئی آپ کی لکھائی سے کم منفی چیز کی طرف گامزن نہ ہو۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہاں پہ میں کہوں گی کہ جو پھر میں وہی کہوں گی کہ جیسا لکھنا ہے آپ لکھیں، آپ بولڈ رائٹر ہیں، آپ رومانٹک رائٹر ہیں، لکھیں، کیونکہ آپ کو اپنے آڈینس زیادہ پتہ ہے، لیکن آپ اپنے لکھے سے کیا اپنے آڈینس کو کچھ اچھا وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ لڑکیاں کس طرح سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، جو بھی سچویشن آپ لکھ رہی ہیں، کہ وہ کڈنیپ ہوئی، ہیرو نے کڈنیپ ہو کے نکاح کیا، جو بھی کچھ آپ لکھ رہے ہیں، تو اس کو کچھ اچھے الفاظ میں لڑکیوں کی کریکٹرز کی آپ بلڈنگ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں عظمیٰ مجاہد کی طرف۔ عظمیٰ کہہ رہی ہیں کہ جس مرض سے ہم آزادی چاہتے ہیں، اچھا جی اینا کو میں ایڈ نہیں کر سکی، مسز سجاد شاہ میں آپ کو ٹرائی کر رہی ہوں، آپ آئیے اگر آ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جس مرد سے ہم آزادی چاہتے ہیں، اس کے بغیر ہم سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ مرد کو اتنا غلط نہ دکھائیں، بلکہ اگر کوئی مرد اس حد تک جا رہا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ ڈھونڈیں، سمجھیں، اس کا حل ڈھونڈیں اور بتائیں۔ ایگزیکٹلی عظمیٰ، میں بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کچھ ایسا لکھ رہے ہیں کہ آپ کا کریکٹر ہیرو جو ہے وہ اس نے جو بھی کچھ کیا ہے، تو اس کی کیا ذہنی گرے ہیں اور وہ ایسا کیوں ہوا، کیا اگر کیا باتیں ایسی ہو سکتی تھیں کہ وہ ایسا نہ ہوتا، وہ بھی بتائیے، تاکہ جو پڑھنے والی ہیں وہ سوچ سکیں کہ ہاں ہم اپنے بچوں میں یا بھائیوں میں یہ چیز ڈیولپ نہ ہونا چاہیں۔ ثنایا خان، ہائے، میرا نام لیا آپ ہی، جی بالکل ثنایا، آپ کا نام لیا، ابھی آپ ہی کی ایپیسوڈ کو جو ہے آن لائن ریڈنگ کے لیے دیا ہے۔ اور ثنایا بہت اچھا لکھ رہی ہیں، راز کی رات ثنایا کا ناول ہے۔ ثنایا بولڈ لکھتی ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن کہانی ہے، اردو ہے، طریقہ ہے۔ اور میں ثنایا سے بھی کہوں گی کہ ثنایا آپ کی ماشاءاللہ بہت فین فالوئنگ ہے، اور آپ اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور آپ کو کرنا چاہیے۔ رمشا مختار، وعلیکم السلام۔ نور عروج کہہ رہی ہیں آپ ہی میرے ہیروز میں سب سے پہلی چیز جو رکھتی ہوں وہ ہے کہ اپنی ہیروئن اپنی بیوی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ناراض بھی ہوں تو انسانیت سے نیچے نہ گریں۔ بالکل۔ اچھا جی، عیشا نور یہاں پہ موجود ہے، میں باہر کیوں نکل جاتی ہوں؟ عیشا آپ کہاں باہر نکلی ہیں؟ آپ لکھیے، میں پڑھ رہی ہوں۔ ماہی شاہ، وعلیکم السلام۔ تو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا، ڈومیسٹک وائلنس یہ ہم روک سکتے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس آپ کو پتہ ہے زیادہ تر 90% جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، 90 نہیں چلے 80% کر لیتا ہے، وہ زبان درازی کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ہم زبان درازی کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے کہ کچھ پوائنٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم تڑپ کے بول اٹھتے ہیں، ہمیں بولنا پڑ جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عقل اس میں ہوتی ہے کہ آپ وقت پہ ماریں، آپ دیکھیں کہ کیا یہ وقت آپ کا ہے، اگر نہیں ہے تو خاموش رہیں، آپ اپنے وقت کا ویٹ کیجئے، اور وہ کام کیجئے کہ آپ کا وقت جلد از جلد آپ کے پاس آئے، اور پھر اس بندے کو آپ غلط ثابت کریں۔ لیکن بحث در بحث کرنا بیکار ہے، اس سے صرف ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ عیشا کہہ رہی ہے میں چھوٹے شہر سے ہوں، تو عیشا کیا ہوا، چھوٹا شہر بھی شہر ہوتا ہے، پاکستانی ہے، فیس بک پہ پاکستانی ہو، انڈین ہو، کہیں سے بھی ہو، ہم سب ایک ہی ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ طوبا کامران ہے یہاں پہ، آپ ہی ہیرو وہی ہوتا ہے جو لڑکی کی عزت خود بھی کرے اور کروائے، رسپیکٹ دے، اس کا مقام اس کو دے، یہ نہیں کہ اس کو مارے پیٹے اور ہیروئن معصوم بنی رہے، کچھ احتجاج نہ کرے، بس خاموش رہے کہ وہ محبت کرتی ہے۔ اور نہیں، بالکل صحیح کہا طوبا، لیکن یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ہے، دیکھیں پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اور یہ ابھی آپ لوگ ینگ بچے ہو تو آپ لوگ نہیں سمجھو گے، لیکن ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی لڑکی اپنے گھر میں خوش رہے اور اپنے گھر میں رہے، اگر اس کا گھر خراب ہوا تو جو چھوٹی بہنیں بیٹھی ہیں ان کا گھر بھی خراب ہوگا، تو بھائی اپنے گھر کے مسائل اپنے گھر تک رہو، ہم تک مت لاؤ، یہ بھی ہمارے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب جب بیگی پہ سپورٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی؟ اس کے بعد سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں آ جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، تو بچوں کی خاطر بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑ جاتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں کہتی ہوں کہ ایک ورڈ ہوتا ہے کمپرومائز،
کمپرومائز. دیکھیں ہم اپنی بہنوں سے بھی کمپرومائز کرتے ہیں, بہت سی باتیں ہماری بہنوں سے بھی ہمیں بری لگتی ہیں کہ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. ہم اپنے فادر مدر سے بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں اپنی حرکتوں پہ ڈانٹ ڈپٹ اور چپل کھانے کے بعد, ہے نا. تو ہم میرڈ لائف میں یا ریلیشن شپ والی لائف میں کمپرومائز کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ انا بیچ میں جب آتی ہے تو ہی رشتے خراب ہوتے ہیں, اور یہی سب سے مین چیز ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہے آپ ہی ہیرو وہی ہوتا ہے جو لڑکی کی عزت کرے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں بنت سکندر, اسلام نے عورت کو بہترین حقوق سے نوازا ہے الحمدللہ. بالکل اینا, آپ بالکل درست کریے. لیکن کیا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہمیں وہ حقوق دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں؟ اور اگر نہیں دے رہا تو کیوں نہیں دے رہا؟ ہم ان سے اپنے حقوق کس طرح سے لیں؟ طریقے سے, عزت سے رہتے ہوئے. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کی اور اپنے بچوں کی جو ہے تربیت اچھی کریں. یہ ہے اس کا سب سے بیسٹ طریقہ. بٹ ناؤ ڈیز وومنس آر ڈیمانڈنگ دا سیم کائنڈ آف فریڈم مس عرفان. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کس قسم کا فریڈم آپ مجھے بتائیے. سب کچھ مجھے تو آج کل سب کچھ برابر لگ رہا ہے. کیا لڑکیوں کو باہر جا کے پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے؟ پاکستان کی تو کتنی لڑکیاں یہاں امریکہ یو ایس آئی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ, یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں, کالج میں پڑھ رہی ہیں, جو جاب کرنا چاہتی ہیں وہ جاب بھی کر رہی ہیں. تو کس قسم کا فریڈم, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. بس تو طوبہ کامران یہاں موجود ہیں. تو اسلام میں اس سے پہلے ہی عورت کے حقوق دیے گئے ہیں, اور جہیز تو اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ تو ہندوانہ رسم ہے. اور ہندوؤں میں تو جہیز دے کر بڑی جی بالکل. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ برتن کھجور کی چھال دی تھی, ٹھیک ہے نا. اور ان کا پورا واقعہ ہے, میں یہاں پہ اس کو نہیں ایکسپلین کرنا چاہوں گی. لیکن جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے. لیکن آج کل آپ نے دیکھا لڑکیوں میں بھی یہ تھنکنگ آ گئی ہے کہ مجھے سب چیزیں لے کے جانا چاہیے. میرے پاس اگر فریج نہیں ہوگا تو کیا میں نیچے جا کے فریج یوز کروں گی, یا میں سسرال کی واشنگ مشین یوز کروں گی. یہ چیز آج کل 90% لڑکیوں میں بھی بہت آ گئی ہے. جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو ہر چیز انہیں بیسٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, عیشا یہاں پر ہے, حوریہ ملک, وعلیکم السلام. عیشا یہاں پہ ہے, وہ کہہ رہی ہیں ادھی ایسے ناول کوئی نہیں پڑھتا یا پڑھ رہا. کیا میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ پلیز مجھے بتائیے. عیشا ناول تو جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ناول وہی لکھیں جو آپ لکھ رہے ہیں, جو آپ کے کیونکہ آپ ایز اے رائٹر اپنے ریڈرز کو بہت بہتر جانتے ہیں. اپنا رائٹنگ اسٹائل چینج نہ کریں, لیکن اس میں کچھ چیزوں کو ایڈٹ کر لیں. یہ دیکھیں, میں نے اس کی سب سے بڑی مثال دی کہ سب سے زیادہ جو اس وقت کرائم ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ. اب وہ لوگ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور ان باکس جاتے ہیں, اور کیا کیا ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی خواہش ہی کیوں پیدا ہوئی کہ وہ ان باکس چلی گئیں, کیوں ٹریپ ہو گئیں, کیوں ان کو اتنا ضرورت محسوس ہوئی کہ رومانس ہو, رومانٹک ہیرو ہو, اور یہ تو مجھ پہ مر رہا ہے, مجھ سے مرنے کی باتیں کر رہا ہے. یہ سب چیزیں, ان چیزوں کو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں. جناب یہاں پہ آئی ماہی, بہت سمجھدار رائٹر ہے, یہ بہت سمجھدار لڑکی ہے. ماہی کہتی ہے اسلام نے بہت آزادی دی ہے عورت کو, عورت کو زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا. بالکل ماہی, آئی ایگری. اس سے پہلے تو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. ہمارے ملک میں بہت آزادی ہے عورت کو, مسائل ہر جگہ ہیں, یہاں بھی ہیں, لیکن ہر سال مارچ کے مہینے میں جو طوفان بدتمیزی ہمارے ملک میں اب ہو رہا ہے وہ آزادی نہیں ہے. یہ بے حیائی کا فروغ چاہتے ہیں. بالکل ان سب کے پاس تو پہلے سے ہی اس قدر آزادی ہے کہ نیم اریا لباس زیب تن کیے بنا نازیبا الفاظ والے پلے کارڈز اٹھا کر نیم اریا لباس زیب تن کیے نازیبا الفاظ والے پلے کارڈز اٹھا کر دندناتی پھرتی ہیں. اگر آزادی نہ ہو تو ان سب کو کوئی مارچ بھی کرنے کیوں دے. بالکل. دوسری طرف سارے ڈرامے کے بعد اصل میں پسماندہ طبقے میں پس رہی عورت کے مسائل کو دبایا جا رہا ہے. جتنی نفرت عورتوں کے حقوق کے خلاف اس مارچ سے پیدا ہو رہی ہے, سب کو اس پر سوچنا چاہیے اور وقت رہتے آنکھیں کھول لینی چاہیے. ایگری, 100% ایگری ماہی. اسی لیے تو میں نے سوچا تھا کہ ہم کریں گے کہ جو پورٹری ہو رہا ہے, جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں, کہ انہیں کس قسم, وہ تو آلریڈی ٹو مچ آزاد ہیں یار. جو
اصل ٹاپکس ہیں، جو اصل ڈومیسٹک وائلنس کیسز ہیں، ریپ وکٹم کیسز ہیں، ایسڈ وکٹم کیسز ہیں، اور یہ جو پروسٹیٹیوشن کیسز ہیں، بے لڑکیوں کو دھکیلا جاتا ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہے، اس سب کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. بات تو جی روٹی چاول برتن دھونا اور میں یہ کروں تم وہ کرو، یہ کیا، یہ مسائل تو ہمارے یہاں نہیں ہے. جو مین مسائل ہیں ہم ان کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے، یہ میرا کہنے کا مقصد تھا. اینا یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ آپا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھانی ہے، نہ کہ یہ کہ ہم چائن کیوں بنائیں، ہم تمہارے کام کیوں کریں. یہ کون سے حقوق ہیں بھائی، یہ تو آپ سیدھا جان چھڑانے کی تیاری ہے. پھر اگر یہی ان کے گھروں میں آپ جا کر دیکھیں تو معصوم بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اور یہ برگر کلاس کے لوگ کیسے رسوا و ذلیل کرتے ہیں. یہ صرف یہودی نظام کو سپورٹ کرنا ہے، جو کہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. جی یہ باقاعدہ ایک لابی ہے، یہ باقاعدہ ایک لابی ہے جو کام کر رہی ہے. اگر میری آواز مزید کم ہو گئی ہے تو مجھے بتائیے گا. وعلیکم السلام شمائل حسن، یہ شمائل حسن یہاں موجود ہیں، اور شمائل حسن بھی بہت ہی سینسیبل رائٹر ہے، مجھے یقیناً وہ بھی اس میں ضرور کچھ کہنا چاہیں گی. شمائلہ آپ کے کمنٹ کا انتظار ہے. سب سے بڑا فریڈم، رمشا مختار کہہ رہی ہیں، سب سے بڑا فریڈم تو یہ ہے کہ ہمیں فورسفلی جابس وغیرہ کے لیے نہیں بھیجا جاتا. ایگزیکٹلی جو کہ ویسٹ میں مسٹ ہے، ویدر از اے میل اور فیمیل. جی رمشا ویسٹ میں تو جناب بچے تو 16 کے ہوئے ہائی اسکول گئے انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے. اپنا خود کماؤ خود کھاؤ، چاہے بوائے فرینڈ کے گھر پڑھو، چاہے جا کے جو ہے وہاں پہ شیلٹر ہاؤس میں رہو، دے ڈونٹ کیئر. اور اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پھر گھر میں جو ہے اپنا کھانے کا اور اپنے رہنے کا خرچہ دو، $700-800 جو ہے اپنے مہینے کے پے کرو. تو یہ تو ہمارے یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ماں باپ باقاعدہ شادی کرتے ہیں بچوں کی. یہاں تو بچے اگر کوئی شادی کر لے، کیونکہ یہاں شادیاں بہت کم ہوتی ہیں، ریلیشن شپس ہی رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں. تو اب یہاں پہ تو جو ہے اگر آپ کو شادی بھی کرنی ہے تو جابیں کر کر کے، پیسے جمع کر کر کے خود شادی کرتے ہیں. ماں باپ یہاں پہ کچھ نہیں کرتے آپ کے لیے. ماں باپ یہاں تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بچے کا باپ کدھر ہے بھی یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اوکے عظمیٰ، میں دیکھتی ہوں، میں تھوڑا اونچا بولنے کی کوشش کرتی ہوں. کیا اب آپ لوگوں کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ کیا اب آپ لوگوں کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جے نکت یہاں پہ موجود ہیں، آپ ہی جیسے ہماری ابرش موقع پر مارتی ہے. جی بالکل جے نکت، ابرش کا تو کریکٹر بالکل ڈیفرنٹ ہے. اوکے جی، بنت سکندر یہاں پہ موجود ہیں. ایگزیکٹلی سم ٹائم سائیکولوجیکل پرابلمس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی ہیومن بینگ غلط ہو سکتا ہے. اگر پیچھے کے ایشو کو ایلیبریٹ کر کے اینڈ پر سولوشن دیے جا سکتے ہیں ہیروز کے حوالے سے. جی بالکل یہی میرے کہنے کا مقصد ہے. ماہی کہہ رہی ہے ایک ہی بات کرنے کے 100 طریقے ہیں، ہر طریقہ ہر انسان پر مختلف اثر چھوڑتا ہے. پڑھتے وقت ذہن بہت تیزی سے سارے منظر، کردار اور ڈائلاگز جو ہے اپنے تخیل میں دیکھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. ماہی نے بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے، بہت زبردست لکھا ہے. میں اس کو ریڈ کرتی ہوں کہ ریڈر کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے لکھا ہے کہ پڑھتے وقت ذہن بہت تیزی سے سارے منظر، کردار اور ڈائلاگز اپنے تخیل میں جی رہا ہوتا ہے. اس لیے ہیرو پر تشدد ہو تو میرا ذہن ہیروئن پہ باہی ہونا چاہیے نا، سہم جاتا ہے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اگر کسی میں خامیاں دکھائی جائیں تو جزا سزا کا کانسیپٹ ضرور بتایا جائے. شادی کے بعد شوہر کی طرف سے ریپ نہیں ہوتا، جارحانہ انداز ہو سکتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، اور میڈیکلی دیکھیں تو اس کے نقصانات اتنے ہی ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے، اسے رومانٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اس قابل ہیں کہ ریڈر ہمیں پسند کر رہے ہیں تو ہم اس بات کا فرق ضرور بتائیں. صرف یہی بات ڈسٹرب کرتی ہے، باقی سبھی بہت اچھا لکھتے ہیں. میں سب کی عزت کرتی ہوں اور امید ہے کہ اس بات کو کوئی ریڈر یا رائٹر بھی کہہ دے ماہی غلط رنگ نہیں دے گا. بالکل. شمائلہ حسن کہتی ہیں کہ جی بالکل، میں نے میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر دشت محبت میں بہت کچھ لکھا ہے. کون سے فیکٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لڑائیاں طول لیتی ہیں. عورت کو زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، مگر ڈومیسٹک وائلنس برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل شمائلہ، میں یہاں پہ کچھ سیکنڈ کے لیے سٹاپ کروں گی کہ ایسی نوبت آنی نہیں دینی چاہیے کہ ڈومیسٹک وائلنس آپ کے اوپر ہو سکے. ڈومیسٹک وائلنس ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر وہ نیور اینڈنگ ہوتا ہے، اس کو سٹارٹ پہ ہی روک دینا چاہیے. شروع سے اپنی عزت کروانا چاہیے، لڑکی کو آنی چاہیے.
یہ ہمیں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اگر جو میرے ناول پڑھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ میں لڑکیوں کو اس چیز کے بارے میں اپنی رائٹنگ سے سمجھاتی ہوں. جی بہت اچھا کرتی ہیں شمائلہ، بہت اچھا آپ نے یہ بتایا ہے یہاں پر. میں خود اس چیز سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کمپرومائز ایک ایسا ورڈ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم کمپرومائز کیوں کریں، وہ کیوں نہیں کر رہا، یا ہماری یہ کیوں نہیں کر رہے، یا فلاں کیوں نہیں کر رہا. جی کمپرومائز تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے کمپرومائز نہیں کر رہا تو آپ اسے کمپرومائز کرنا سکھا سکتے ہیں اسمارٹ وے میں. لیکن جھکنے سے دیکھیں کچھ ہوتا نہیں ہے. جھکنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آج آپ جھکیں گے، کل اگلا آپ کے آگے ڈبل جھکے گا. اس چیز کو بھی یاد رکھیے. ہاں، تذلیل برداشت کرنا نہیں چاہیے، وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ہونا چاہیے کہ ایسا ہے. ہاں، اپنی کوئی آپ کو مار رہا ہے تو اس چیز کو بھی آپ کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. اپنے پیرنٹس کو، بھائی کو بتانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا آئندہ کیوں نہ ہو. جی بالکل شمائلہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ذرہ بکوا کر ان پیسوں سے گھر کا سامان خریدوایا گیا تھا. اوکے، اب یہاں پر عرض ہے، یہاں پہ عرض بہت کم ہے آواز آپ کی. عرض اب آ رہی ہے کیا آواز؟ مجھے آپ لوگ بتائیں. میں کوشش کر رہی ہوں زور سے بولنے کی، لیکن بہت زیادہ زور سے شاید میں بول نہیں پا رہی. اوکے، اب دیکھتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو میری آواز صحیح سے آ رہی ہے یا نہیں. شمارہ بتا رہی ہیں کہ ان کا آن لائن ریڈ ہے، اس کے لیے آپ کو نیٹ پیکج چاہیے ہوتا ہے. میں بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈسکشن آن لائن ریڈنگ کے اوپر بھی بات کروں گی. کیا اب بھی ویڈیو مسئلہ کر رہی ہے؟ مجھے بتائیے. نمل شاہ یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت اچھی بات کر رہے ہیں ہم. عورتوں کو زیادہ حقوق تو اسلامی ممالک میں ہی ملتے ہیں. عورت کی عزت مغرب میں نہ ہونے کے برابر ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے، میرے خیال میں عورت اپنی عزت خود کرائے، وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرے. اگر عورت اپنے آپ کو اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر ہر کام کرے تو شاید عورت کی عزت بھی کم نہ ہو اور نہ اسے ایسے کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے. اگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے تو مرد پھر عورت کا محافظ بن کر دکھائے. بالکل ایگزیکٹلی آئی ایگری ود اٹ. اوکے، سمیہ شاہ کہہ رہی ہیں سب کے ساتھ پرابلم ہے یا مجھے آواز نہیں آ رہی؟ کیا واقعی میری آواز سب کو نہیں آ رہی؟ پلیز مجھے بتا دیں. عظما مجاہد کہہ رہی ہے نازیبہ چھوٹا لفظ گستاخی کہیں کم نہیں ہوگا. کل بھی میں نے ان کے پلے کارڈ شیئر کیے تھے. جی عظما، یہی دیکھ کے تو مجھے افسوس ہوا بہت زیادہ نا. نور عروج کہہ رہی ہیں بہت بیہودہ حرکتیں کر رہی ہیں عورت مارچ کے نام پر. حلیمہ سکندر کہہ رہی ہیں بالکل، آج کل ناولز میں اتنی ولگیرٹی ہوتی ہے. جب رائٹر ایسے انداز میں لکھتے ہیں تو نیو گرلز جو میچور ہیں ہوتی ہیں وہ ان تمام باتوں کو ٹھیک سمجھتی ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن حلیمہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ رائٹرز ایسے ہیں جو بولڈ تو لکھ رہے ہیں لیکن ان کی کہانی ہے، کردار ہے، وہ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے انداز کو اب چینج بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے بلکہ ضد میں آ کے مزید بولڈ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کر لو جو کرنا ہے. مطلب سوشل ویلیوز ہی نہیں ہے ان کے اندر، ڈومیسٹک ویلیوز ہی نہیں ہے، تو ہم انہیں کیا کہیں. ماری عباسی کہتی ہیں میم عورت کو آزادی تو ہمارے نبی پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دی تھی. باقی یہ جو آزادی مارچ ہو رہا ہے یہ تو پاکستان کی 5% عورتوں کی نمائندہ بھی نہیں ہے. بالکل. نور فاطمہ وعلیکم السلام. علیزہ فاطمہ وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں علیزہ بیٹا، آپ کیسی ہیں؟ آپ اس ٹاپک پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ عظما مجاہد کہہ رہی ہے یہاں تو آپشن نہیں ہے، لیکن سیما آپی کی کل والی پوسٹ پہ شیئر کیے تھے اور کسی کمنٹ میں آپ کو مینشن کر کے شیئر کر دوں گی. جی بالکل عظما. اور عظما میں کیا کروں گی، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، جب یہ میرا یہ لائف ختم ہوگا تو میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ جو ہیں اپنے فرینڈس کو وہاں پہ ٹیگ کریں، وہ یہ سنیں جو ہم سب کی باتیں، اور ہر کوئی اپنے گھر میں ان چیزوں کا اپلائی کرے، اپنے بھائیوں میں، اپنے ہسبینڈس میں، اپنے پیرنٹس میں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کس طرح سے مل کے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے اور کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں. دیکھیں کوشش ہی نہیں کریں گے نا تو پھر تو بس یہ پروپیگنڈے ہی ہوتے رہیں گے اور یہ مارچ ہی ہوتے رہیں گے، اور اوریجنل مسائل جو ہیں وہ وہیں اپنے کے اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. کبھی کسی نے یہ سوچا کہ جو ہے ایک مزدور کتنی محنت کر کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ ایک لڑکی اتنے دنوں سے وہ یونیورسٹی آ رہی تھی، سڈنلی اس نے اپنا سیمسٹر چھوڑ دیا، کیوں؟ وہ فیس کیوں نہیں، کیا پتا اس نے فیس نہ دی ہو، اس کی مدد کرنے کا کسی نے سوچا؟ کبھی کسی نے سوچا کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے اور وہ کیسے اپنے بچوں کو پالے گی؟
اس کے لیے کچھ کیا جائے. یہ ان چیزوں کے لیے آپ آگے نہیں آتے ہیں، اور باہر سے آپ کی فنڈنگ ہو رہی ہے، این جی اوز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ صرف اور صرف دین اسلام کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں. جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر تو آپ بات ہی نہیں کر رہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں بات بھی کرنی چاہیے. تو بس یہ ساری باتیں تھیں. نور عروج یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہی ایگری. آئی ایگری. میرے بابا نے شادی سے نیکسٹ ڈے ماما کو ایک بات کہی تھی جو آج تک ان کی کامیاب میرڈ لائف کی بنیاد ہے، کہ جب بابا غصے میں ہوتے ہیں تو ماما چپ کر جاتی ہیں، اور جب ماما غصے میں ہوتی ہیں تو بابا ریلیکس رہتے ہیں. برداشت دونوں کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک کردار بالکل دب جائے اور دوسرا روب رکھے. سائرہ کہتی ہیں شادی کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہی کمپرومائز ہے، کچھ اپنی منوائیں کچھ ان کی مانیں. ارز کہتی ہیں کہ بے شک نوک جھوک چاہیے پر اپنی سیلف رسپیکٹ کو قائم رکھنا چاہیے. بالکل. اور رمشا کہتی ہے وومن کانٹ کنٹرول دیئر ٹنگس اینڈ مین کانٹ کنٹرول دیئر ہینڈس. ایبسولوٹلی یہی تو بات ہو رہی ہے ساری، کہ ہم یہی چیز کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. جیسے میں ہوں، میری بھی میرڈ لائف ہے، میرے ہسبینڈ ہیں، اور جو ہے انہیں کے ہنسنے کی آواز تھی، لیکن آؤٹ آف روم ہے ابھی. تو میرے ہسبینڈ ہیں، اور جو ہے ہمارے درمیان بھی ہم دونوں جابس کرتے ہیں، جو دونوں جو ہے خاصے ایجوکیٹڈ ہیں. نوک جھوک بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، لڑتے بھی ہیں. لیکن ہم لوگوں نے یہ سیکھا ہے کہ جب یہ غصے میں ہوتا ہے نا، تو میں سارا کچھ آرام سے سن لیتی ہوں، چاہے وہ میرے لکھنے پہ ہو، چاہے بیٹے کو لے کے ہو، چاہے کچھ بھی ہو. سارا کچھ میں بہت اطمینان سے، بہت آرام سے سنتی ہوں، اور اس کے بعد جب اس کو کیلکولیٹ کرتی ہوں، اور پھر جب ان کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو میرا موڈ خراب ہوتا ہے، پھر میں سناتی ہوں. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ بحث نہیں، بحث در بحث نہیں، پہلے سنو پھر خاموشی سے وار کرو، پہلے اپنا نوٹ کرو کہ کہاں آپ غلط ہو، اور اس کے بعد اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو. کبھی بھی غصے میں بحث نہ کرو. دیکھیں جب آپ کے فادر غصے ہوتے ہیں تو آپ تو اپنے فادر سے بھی بحث نہیں کرتے نا. اس چیز کا دیکھیں، چلیں مردوں کو ہی چھوڑتے ہیں، جب آپ جاب پہ ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، یا آپ کہیں پہ بھی جاب کر رہے ہیں، تو آپ کا باس اگر غصے میں ہو تو آپ اس باس، لیڈی باس ہو یا جینٹس باس، آپ وہاں پہ بھی آرگیو نہیں کرتے. کیوں؟ وہاں پہ تو بلکہ چاپلوسی کی جاتی ہے وہاں پہ تو بلکہ چاپلوسی کی جاتی ہے کہ وہ باس. تو یہ چیز ہم گھر میں اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ ماری عباسی کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کی 6 سنتا ہے تو آپ اس کی ایک سن لیں تو میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک مرد ایک گھر میں 6 عورتوں کی کفالت کرتا ہے. جی بالکل ماریا، آپ بالکل درست کر رہی ہیں. نور فاطمہ خان کہتی ہیں 635 عورتیں، خیر انہیں عورتیں کہنا بھی عورتوں کی توہین ہے. ویسٹ فنڈڈ ہیں، وطن میں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں، مذہبی طبقوں میں لڑائی ہو جائے. ایگزیکٹلی. اور باقی مسائل جیسے کشمیر وغیرہ سے دھیان ہٹ جائے. امیمہ خان ہے یہاں پہ، یہ بھی رائٹر ہیں امیمہ. اور امیمہ کہتی ہیں ایک ناول میں لائکس بہت زیادہ تھے، میں نے سوچا ذرا پڑھ لوں. جب پڑھا تو بیچ میں چھوڑنا پڑا کیونکہ مجھے لگا شاید کچھ زیادہ بولڈنس ہے. کمنٹس دیکھنا چاہیں کہ بھئی مجھے اتنا برا لگا تو لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں. سیما پی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک لڑکے کے کمنٹ پہ نظر پڑی کہ یہ آپ کا تجربہ ہے یا سوچ. اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے؟ اوپر سے لوگوں کا ہنسنا اور جواب. ایگزیکٹلی. ہم کیا کہیں اس معاملے میں؟ یہی تو ساری باتیں ہیں کہ اپنی رسپیکٹ اپنے ہاتھ ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں کیا امیجن کر رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے آپ کے پیج پہ، آپ کو کچھ نہیں پتا. شمائلہ حسن کہتی ہیں ہم رائٹرز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نئی لڑکیوں کو بتائیں کہ ان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، مگر بس اس حد تک کہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے. اور ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں آپ بالکل. اور چھوٹی لڑکیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تھپڑ مارنے اور دھکا دینے والا، ڈومیسٹک وائلنس کرنے والا مرد مرد نہیں ہوتا. ایسے ناول کی ڈیمانڈ کرنے والی لڑکیوں کی سوچ پر مجھے حیرت ہوتی ہے. اس طرح کی رائٹنگز لڑکیوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں اور یہ بچیوں کا ذہن خراب کر رہی ہیں. اس لیے ہمیں اب ایسا لکھنا چاہیے جو ایسے ہیرو کو ہیرو نہ کہیں، ایسی پرسنالٹی کے آدمی کو نیگیٹو دکھانا چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کو کے علاوہ یہی چیز میں نے نوٹ کی کہ دیکھیں کتنی جو زیادہ تر بچیاں ہیں جو جن کے ساتھ فیس بک کیسز ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کچھ نے تو خودکشی تک کی ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ سب کیوں ہوا؟ کیوں وہ اتنا اٹریکٹ ہوئیں؟
کیوں ان کے ذہن میں یہ محبت اس طرح سے بڑھی. اور آج کل تو ٹی وی ڈراموں میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ زیادہ تر جو ٹی وی ڈرامے ہیں وہ رائٹرز کے ہیں، یعنی جو آن لائن رائٹرز ہوتے ہیں، آن لائن نہیں، جو ڈائجسٹ رائٹرز تھے وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں. بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ آن لائن رائٹرز بھی ٹی وی کے لیے اسکرپٹ لکھ سکیں گے. تو کیا ہم، ایک ٹرینڈ چلتا ہے نا، پہلے ایک ٹرینڈ تھا، اب ایک ٹرینڈ ہے، اب آگے بھی ایک ٹرینڈ آئے گا. تو کیا ہم ٹرینڈ سیٹرز نہیں بن سکتے؟ یہ ہے میرا سوال. تو جناب یہ ساری تھی. یہاں پہ ہبا چودھری جوائن ہونا چاہ رہی ہیں، میں دیکھتی ہوں اگر یہ جوائن ہو سکتی ہیں میرے ساتھ. ہبا میں آپ کو جوائن کر رہی ہوں. 1:34 ہو رہے ہیں گائز. مجھے یہاں سے 10-15 منٹس ہے میرے پاس، پھر مجھے نکلنا ہے. جب تک ہبا کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جوائن کر پا رہی ہیں یا نہیں، میں اتنا بتا دوں کہ بس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی ریڈنگ، اچھے ناولس، اچھی چیزیں آپ تک پہنچا سکیں. اور تمام رائٹرز ہماری نظر میں برابر ہیں. ہم ہر رائٹر کو سکھانے کو تیار ہیں. ان کی رائٹنگ جو بھی شروع میں جب پہلے لکھتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو تجربہ نہیں ہوتا. پہلا ناول تو سبھی کا، میرا ہی دیکھ لیں، اس میں بہت مسٹیکس ہیں اردو رائٹنگ کی، کیونکہ کی بورڈ یوز کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بس اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پورٹری کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے معاشرے کو پورٹری کرتے ہیں، ہم کس طرح سے لڑکیوں کو بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے. اگر کوئی محبت کرنے والا ہیرو بھی ہے اور بہت رومانٹک ناول بھی چل رہا ہے تو نکاح سے پہلے کہ اگر وہ کس طرح سے فورس کرے، بلائے یا چیٹ میں یا کچھ بھی، ہم یہ سب بھی دکھا سکتے ہیں کہ ایک مضبوط کردار کی ہیروئن کس طرح سے منع کری اور پھر شادی کے بعد ریلیشن کیا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو یہی میرا مقصد تھا کہ اس چیز کو ہم روکنے کی کوشش کریں، ہم رائٹنگ سے امپروو کریں. سائرہ ناز کہتی ہیں کلاسک کو چاہیے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس ڈومیسٹک وائلنس کو فینٹیسائز کرنے والوں کی رائٹنگ کو اپروو نہ کرے. دیکھیں سائرہ، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ناول شروع ہوتا ہے نا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ناول آگے جا کے کیا لے گا. اب اس کی 10-12 ایک ساتھ آ گئی ہیں، وہ اپنا ٹرینڈ چینج کر رہا ہے ناول، تو اب وہ تو 10 بار آ چکی ہے تو اسے مکمل تو کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ اگر ہم یہ کہنا کہ بھائی تم بولڈ لکھتی ہو یا تم ڈومیسٹک وائلنس لکھتی ہو، ہمیں تمہیں لینا ہی نہیں ہے، تو وہ ہم نے پھر ان کو سدھارا نہیں. آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات. وہ کہیں اور جا کے وہ کام کریں گے، وہ اپنے پیجز پہ یہ کام کریں گے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں اور پھر ان کو پیار سے، ظاہری بات ہے جب وہ گروپ میں ہیں، وہ نئے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس، وہ لکھ رہے ہیں بولڈ، لیکن جب وہ اپنے سینئرز کو دیکھیں گے اور جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں سینئرز تک آئیں گے اور پیڈ میڈیمز پہ آئیں گے ہمارے ساتھ، ڈیجیٹل لائبریری پہ، ای بک پہ، یا ابھی ہم بہت جلدی ایک اور انٹرنیشنل میڈیم لانچ کرنے جا رہے ہیں، ہم آڈیو بکس بھی لانے والے ہیں. تو جب وہ اپنے آپ کو اس طرح منوانا چاہیں گے، آگے آنا چاہیں گے، تو پھر ان کو سیکھنا پڑے گا. اور اسی طرح سے پھر آپ کے اندر امپروومنٹ آتی ہے. کوئی سیکھ کے تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا. تو وہی کہنا کہ نکال دینا، بلاک کر دینا، اپروو نہ کرنا، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں روٹ کاز کی طرف جانا ہے اور ہر حل نکالنا ہے. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہاں جی، یہاں پہ یہ کس نے لکھا ہے، میں اس کو ضرور پڑھنا چاہوں گی. سائرہ لکھتی ہیں ایک شرابی جواری کو ناول کے اینڈ پہ سیکرٹ ایجنٹ بنا دینا سارے کچرے کو سمیٹ لیتا ہے. اس چیز کو رکنا چاہیے. جی بالکل، اس چیز کو روکنا چاہیے. اور دیکھیں میری سمجھ میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ سیکرٹ ایجنٹ بیس ناول لکھ رہے ہیں، آرمی بیس ناول لکھ رہے ہیں، یا پولیس بیس ناول لکھ رہے ہیں، تو پلیز 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 وداؤٹ اپنی وداؤٹ کیا کہتے ہیں نالج کے، یا وداؤٹ ریسرچ کے مت لکھیے. اس طرح سے نا آپ ان کا مورال بھی، جو ہمارے لیے سرحدوں میں کھڑے ہیں، ہمارے لیے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے ایجنٹس ہوں، جو بھی ہیں، ہم ان کا جو ہے مورال کم کرتے ہیں. یہ ڈس ریسپیکٹفل ہے ان مائی اوپینین. اوکے، تو یہ چیز ہے، اس چیز کو بات کریں. اچھا جی، اب تشنہ دیدار کی میں بات کر لوں. یہاں پہ نور فاطمہ پوچھ رہی ہے. نور فاطمہ، عین دلم ہے، تشنہ دیدار ہے، یا جتنے بھی ناولس ہیں جو کلاسک اسپیشل پہ چل رہے تھے، وہ رائٹرز نے نہیں، وہ میں نے روکے ہیں.
کیونکہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ کلاسک کے ناولز بنا اجازت یوٹیوب پہ مختلف چینلز پہ آ رہے ہیں، کئی جگہوں پہ جا رہے ہیں، تو ہم کاپی رائٹ کا اہتمام کر رہے ہیں، اور کاپی رائٹ کے بعد یہ ناولز پوسٹ ہونا شروع ہوں گے، کیونکہ ان ناولز پہ رائٹرز کی بہت محنت ہے، یہ آگے جا کے پبلشنگ فارم میں بھی آ سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ٹرانسلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کلاسک کے ساتھ، کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کلاسک ماشاء اللہ سے اب ایک فیس بک کا گروپ نہیں رہا ہے، کلاسک ایک ادارہ بن چکا ہے، اور کلاسک ایک رجسٹرڈ آفس ہے، اب ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، کلاسک اردو مٹیریل کینیڈا انکارپوریٹڈ کے نام سے. تو یہ کاپی رائٹ کی وجہ سے ہم لوگوں نے اب اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور چاہے وہ رمشا ہوں، چاہے وہ جو جن کے بھی چل رہے تھے کلاسک اسپیشل، ان کو آپ لوگ پلیز کچھ مت کہیں، کیونکہ وہ ناولز آئیں گے، آپ سب کو فری میں ریڈ کرنے کو ملیں گے، لیکن آن لائن ریڈنگ پہ آئیں گے، اور وہ ای بک فارمیٹ میں بھی آئیں گے، تاکہ جو انہیں خرید کے رائٹرز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. ای بک فارمیٹ پہ ان کو لانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو بکس ہم انٹروڈیوس کروائیں گے وہ ناولز بھی انٹروڈیوس ہو سکیں، کیونکہ اس میں رائٹر کی بہت محنت شامل ہے. اس کے بعد میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ یوٹیوب چینل کی. آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا یوٹیوب چینل جو ناولز کا کھلا ہوا ہے، اس میں کلاسک کے ناول پی ڈی ایف پورے کے پورے اٹھا کے سلائڈ شو بنا کے ڈالے ہوئے ہیں. اب اگر ہم کاپی رائٹ کلیم کریں تو وہ سارے ناولز بند ہو جائیں گے، چینلز بند ہو جائیں گے، جو کہ ہم نہیں چاہتے. کسی کا بریڈ اینڈ بٹر چل رہا ہے تو چلنے دیا جائے، ہمارا کیا چاہتا ہے. لیکن میں نے اسی لیے کلاسک کے یوٹیوب چینل کو ایکٹیو کیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ جب وہاں جاتے ہیں اور ناول پڑھتے ہیں دیکھیں، تو پلیز اس کو صرف ویو کرنا ہی کچھ نہیں ہوتا، لائک ضرور دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں، بھلے سے نائس ہی کر دیجئے، لیکن کمنٹ ضرور کریں، لائک ضرور دبائیں. یہ والا جو ہم لوگوں نے وومنس ڈے کے اوپر کیا ہے، یہ میں چاہتی ہوں کہ کئی بچے پڑھیں، سنیں اس کو. اس میں آپ سب کے کمنٹس میں نے ریڈ کیے ہیں، آپ سب کی تھاٹ سینس میں، تو کئی لوگ اس کو سنیں، اپنے بھائیوں کو بھی سنائیں اور خود بھی سنیں، ینگسٹرز بہنوں کو بھی سنائیں. تو اس لیے میں اس کو یوٹیوب پہ پوسٹ کروں گی انشاءاللہ، اور میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ وہاں پہ اس کو ایکٹیو کریں، لائک کریں، وہاں پہ کمنٹس کریں، اور وہاں پہ ہم اس مباحثے کو آگے لے کے چلیں، تاکہ وہ لوگ بقول ان کے جو اردو نہیں پڑھ سکتے یا سو کالڈ برگرز، ان تک بھی یہ پیغام پہنچے. اچھا جی، یہاں پہ شمائلہ کہہ رہی ہیں کہ آن لائن ریڈنگ کا ضرور بتائیں. تو بہت سے ریڈرز پریشان ہیں شمائلہ کے. دیکھیں آن لائن ریڈنگ جو ہوتی ہے نا، آن لائن ریڈنگ میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا. آپ یوٹیوب کرتے ہیں، یوٹیوب پہ براؤزنگ کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ براؤزنگ کرتے ہیں، نیٹ فلکس پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا نا. تو ایک فری فیس بک پہ آ کے آپ لوگ کیوں اٹک جاتے ہیں؟ کیا جب آپ یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں تو کیا آپ ویب پہ جا کے ناول آن لائن ریڈ نہیں کر سکتے؟ پی ڈی ایف میں اس وقت یہ ایشو ہو رہا ہے، جب تک ہمارا کاپی رائٹ نہیں بن جاتا اس وقت تک ہم پی ڈی ایف دینا نہیں چاہتے، کیونکہ پی ڈی ایف کو اٹھا کے پورا کا پورا اٹھا کے جو ہے پلے ایپ اسٹور پہ ڈال دیا جاتا ہے، پلے اسٹورز پہ ڈالا جاتا ہے، یوٹیوبس پہ ڈال دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جب ہم ان کی کتابیں پبلش کریں گے، یا جب ہم ان رائٹرز کو آگے کنڈل پہ یا آگے لے کے آئیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون پرچیز کرے گا؟ ہر دوسرے پلے ایپ میں یہ پڑے ہوئے ہوں گے. تو کیا ان کے کام کی کوئی ویلیو نہیں، ان کی محنت کی کوئی ویلیو نہیں کہ ان کے کام کو سیو کیا جائے؟ ہم آپ سے پیسے تو نہیں چارج کر رہے نا کہ آپ پے کریں اور پڑھیں. ای بک ایک الگ چیز ہے، وہ ان کے لیے جو خرید کے پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو صرف یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا ہے، یا آپ کو صرف آن لائن ریڈنگ ویب سائٹ پہ جا کے ریڈ کرنا ہے، تو اتنا تو آپ اپنے رائٹر کے لیے کر سکتے ہیں. اور اینا کینی انہیں ڈانٹ دوں؟ نہیں، ڈانٹنے کا تو نہیں ہے اینا، لیکن میں آپ کے ناول کے مکمل ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں، جلد از جلد مکمل کیجئے، ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے، میں جب یہ یوٹیوب پہ چینل پہ ڈالوں گی یہ والا لائیو ہمارا، تو آپ لوگوں کو یہاں پہ لنک شیئر کر دیں گے، تاکہ آپ لوگ جو ہے اس لنک کو آگے شیئر کریں، اور اس میسج کو جو ہم نے کیا ہے، کہ مین میسج ہمارا کیا ہے، کہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں، ہم اگینسٹ نہیں ہے وومن مارچ کے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے حدود کو پہچان کے احتجاج کریں، اور ڈومیسٹک وائلنس، ایسڈ وکٹم، ریپ وکٹمز، ہیومن ٹریفکنگ اور چائلڈ ابیوز، اس کے اوپر احتجاج کریں. اور رائٹرز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز جیسا لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، لیکن ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور دیکھیں کہ لڑکیاں کیوں فیس بک میں وکٹمز بن رہی ہیں، کیوں لڑکیاں سوشل میڈیا پہ وکٹمز بن رہی ہیں، کیوں اتنا سوسائڈ ریٹ آگے بڑھ رہا ہے. اس کے اوپر ہم اپنی تحریر سے کیا
ہم تو نہیں گنہگار ہو رہے اس چیز کو دیکھیں، ہماری وجہ سے تو کوئی اس چیز پہ نہیں چھپ رہا، پھنس رہا. تو اچھا، شمائلہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ بات سمجھائی ہے، مگر ریڈرز کا کہنا یہی ہے کہ فیس بک پر شروع کر کے آن لائن کیوں دیتے ہیں، کاپی کرنے والے آن لائن سے بھی کاپی کر لیں گے. نہیں، کاپی کرنے والے آن لائن سے کاپی نہیں کر سکتے. آن لائن کوئی بھی ناول آپ کو کسی بھی پلے اسٹور پہ نہیں ملے گا. سیکنڈلی، فیس بک پہ کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں، اسٹارٹ ہم فیس بک سے ہی لیتے ہیں، کوشش بھی ہوتی ہے فیس بک پہ ہی مکمل کریں، اور آج تک سارے ناول فیس بک پہ ہی مکمل ہوئے. لیکن جب سے یہ چوری، کاپی رائٹ اور بہت سارے ایشوز شروع ہوئے، اور پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، ہمیں آگے جانا ہے، انٹرنیشنل میڈیم پہ جانا ہے، ہمیں پبلشنگ کی طرف آنا ہے، تو ہمارے لیے اہم چیز ہے ہمارے کام کو محفوظ رکھنا. اور ہم آپ سے چارجز تو نہیں لے رہے نا. مارکیٹنگ تو ہر چیز کی ہوتی ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لون کے اشتہارات کیوں آتے ہیں جب ہم لے نہیں سکتے، تو یہ تو غلط بات ہے. مارکیٹنگ تو ہر کوئی کرتا ہے، ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم مارکیٹنگ کریں. تو بس یہی باتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. اٹس 1:45 PM، مجھے نکلنا ہے، اب میں لیٹ ہو رہی ہوں. امید ہے کہ ہم نے کچھ اچھی باتیں کی ہوں گی. امید ہے آپ لوگوں کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا. اگر یہ پسند آتا ہے تو نیکسٹ سیشن ہم ڈیسائیڈ کریں گے. آپ کوئی بھی پوسٹ لگا دیجیے گا، اس پوسٹ پہ کمنٹس دیکھ کے کہ نیکسٹ سیشن ہمارا کس ٹاپک پہ ہونا چاہیے، ہم اس حساب سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اینڈ ہوپ فلی آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی میری کسی بھی بات کو پرسنل نہیں لیا ہوگا. ہم نے یہاں پہ ایک سمپل سی ایک بات کی ہے کہ میں یہاں پہ اس چیز کو، اپنے لائف کو اس بات پہ ختم کروں گی کہ دیکھیں، عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے بنایا گیا ہے، جبکہ ہم سارے کام دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. لیکن دائیں سائڈ سے نہیں بنایا گیا، رائٹ سائڈ سے نہیں بنایا گیا، لیفٹ سائڈ سے بنایا گیا. کیوں؟ کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ دل ہے نا. تو عورت کو جو اللہ نے بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ جو ہے عورت سے نکاح کریں، اس کا مہر ادا کریں، اس کو اپنے دل میں رکھیں، اس کو عزت دیں. چاہے عورت کا کوئی بھی روپ ہو، پہلا روپ تو بیوی ہے، پھر ماں ہے، پھر بیٹی ہے، پھر بہن بنتی ہے، خالہ ہے، پھپھی، نانی، ساس، جس روپ میں بھی عورت ہے وہ عزت کے قابل ہے. اسے دل میں جگہ دیں، اسے عزت دیں، اس کی بے عزتی مت کریں. اس کو کسی بھی فیملی پہ، کسی بھی اس کے اوپر آگے بے عزت نہ ہونے دیں. اگر آپ کو اس کی کوئی بات غلط لگتی ہے تو الگ سے روم میں لے جا کے پیار سے سمجھائیں. باپ ہیں تو بیٹی کو سب کے سامنے نہ ڈانٹیں. ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے، اور ہوپ فلی وی ہیو اے گڈ ٹائم ٹوڈے ٹوگیدر. اور ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سب کے ساتھ. آپ سب کی کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں بہت سمجھدار لوگ موجود ہیں. اوکے، میری طرف سے اللہ حافظ. ملیں گے پھر، فی امان اللہ.